अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बिलोट शरीफ की पाक सरजमीन पर चेतर का मेला शुरू है। बिलोट शरीफ चूँकि औलिया की नगरी है और क़िबला मखदूम साहब बिलोट शरीफ के सज्जादा नशीन होने की हैसियत से इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं, तो हमारी और सामीन की पुरज़ोर अपील पर आज क़िबला मखदूम साहब ने हमें कुछ वक्त इनायत फरमाया है। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं क़िबला? करम मालिक पाक। बादशाह, मैं आपकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के सवाल की तरफ आता हूँ। क़िबला, मौजूदा मेला जो कि बिलोट शरीफ में सदियों से चलता आ रहा है, तो आप इसकी थोड़ी सी वज़ाहत फरमा दें कि इसकी खसूसियत क्या है और ये कब से है, और जनात और बिलोट का जो ख़ास ख़ास तल्लक और वास्ता है, इस पर मुख्तसरन रोशनी डाल दें और इस मेले का भी हमें तारफ़ करा दें कि इसकी क्या हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों बड़े वसी मजमून हैं कि मेला क्या है या मेले क्या होते हैं, और दूसरा जिन्नात की हकीकत। तो ये बिल्कुल अपोजिट किस्म के ये मजमून हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि पहले जिन्नात की हकीकत बताऊं या मेले की हकीकत बताऊं? मेला मौजूदा जा रहा है, पहले इस पे थोड़ा सा। हाँ, मेला जो होता है, मेला ये शुरू से आ रहा है, शुरू से आ रहा है। मेले होते हैं, बनी नौ इंसान जब से आया है। जिस तरह पहले तीर अंदाजी होती थी, लोग तीर अंदाजी करते थे, तो खुद को तैयार रखने के लिए फिर उनके मुकाबले होते थे। मुकाबले होते थे कि सबसे अच्छा तीर अंदाज कौन है, सबसे अच्छा नेज़ाबाज कौन है। तो ये शुरू से एक फितरत है कि जो इंसान की एक्टिविटीज़ या होते हैं, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक तहजीब होती है और एक सकाफत होती है। बिस्मिल्लाह। तहजीब क्या होती है कि हजरत आदम था और उनके बेटे चले, मेरा दादा था, फिर मेरा वालिद था, फिर मैं, इस तरह ये जो इंसानियत चल रही है, इसको तहजीब कहते हैं। सही। अब ये तहजीब जो औजार इस्तेमाल करती है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है, जो अशियाए ज़रूरत इस्तेमाल करती है, तो वो सकाफत कहलाते हैं। तो जैसे आप देखें, सकाफती पुराने शो लगते हैं, आप देखा होगा, उसमें पंखे दिखाते हैं, तीर कमान दिखाते हैं। तो क्योंकि हर सकाफत तहजीब जो होती है वो सकाफत से पहचानी जाती है। यानी आप तलवार को देखकर फौरन अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरह जंग करते होंगे, क्योंकि आपको उसके फासले का अंदाजा हो जाएगा कि दुश्मन इतने फासले तक आता होगा तो उसको जरब लगती होगी। तो पूरी जंग का नक्शा एक तलवार देखकर, नेजा देखकर आपके ज़हन में आ जाता है। यही वजह होती है कि सकाफत जो होती है वो तहजीब की पहचान होती है। सही। तो ये तहजीब में ये सकाफत जो होती है ये शामिल रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आप हदीस उठाकर देखें तो ये कुर्बानी के जो जानवर होते थे, अल्लाह फरमाता है जिसने इनकी ताज़ीम की तो उनके कल्ब तकवा से मुनव्वर हो जाते हैं। तो अब जनाब रसूल खुदा क्या करते थे, जो कुर्बानी के वो होते थे जानवर, दुम्बे, ऊँट वगैरह, तो उनके लिए हार तैयार करवाते थे। बीबी आयशा हार तैयार करती थी, और बीबियाँ जो थी खूबसूरत तरीके के वो उनके गले में जो है सजाते थे, उनके जो है ना मोती वगैरह सजाते थे, और उनको खूब सजा कर जो है ना अपने घरों से हर जो मुसलमान था वो निकालता था, और जो है ना वो एक मंजर छा जाता था, एक मेला सा बन जाता था। कोई कहता था उसका ऊँट कितना सजा हुआ आ रहा है, कोई कहता उस रसूल खुदा का हार देखो, उसके उसमें दुम्बे में किस तरह सज रहा है, कोई कहता हजरत उमर के वो घर से निकल आ रहे हैं, वो देखो। तो वो मैदान कुर्बानी में जब जमा होते थे तो एक यही इसी को मेला कहते, इसी को सकाफत कहते। अब देखिए वो हार बनाने से क्या होता है, खुदा राजी होता है अगर हार के बगैर कुर्बानी दी जाए, तो उससे कोई खुदा नाराज तो नहीं होता। लेकिन रसूल खुदा ने ये सकाफत दिखाकर ये साबित किया कि ये जो आरائشیں हैं, ये जो मुआशरे की जीनतें हैं, ये जो इकट्ठ हैं, ये इंसान के लिए जरूरी होते हैं, और यही मेले की रूह कहलाते हैं। तो दरबारों पे भी यही होता था कि लोग मोहब्बत करते थे, जो पहलवान होते थे
جو دوڑنے والے ہوتے تھے، جو مطلب بیل پالتے تھے، زراعت کرتے تھے، وہ اپنے بیلوں کو سجا کر ان کو خوب لیوان تلان لگا کر جو ہے نا اپنے اپنے لوگ اپنے اپنے سب کچھ لے آتے تھے ایک جگہ پر اور اس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو یہ عین دین ہے جو رسول خدا نے ہمیں جس کی تعلیم دی ہے، قربانی کے دمبوں کو سجا کر۔ تو یہی میلے ہوتے ہیں، تو یہ ہر قوم معاشرے میں یہ ہوتے ہیں۔ تو بلوچ شریف چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایلینز کی سرزمین ہے، بسم اللہ، یہ ہر دور میں روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ اس میں ایسے بھی آثار ملے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو افریتوں کا دور تھا، جو جینٹس کا دور تھا، ان کے بھی آثار آج تک موجود ہیں۔ اور ہر دور میں بلوچ روحانیت کا مرکز رہا، چاہے ہندو ازم تھا تو اس میں بھی جو روحانی لوگ تھے، جو حقیقت کو پہچاننے والے تھے، جو ویدوں کو روح کو جانتے تھے، تو وہ سب جو ہے نا یہاں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گرم ترین علاقے میں ہمارے بزرگ آئے اور یہاں آ کر یہ دربار شروع ہوئے۔ پھر مخدوم جو ہوتے تھے گدی نشین، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی زیارت پہ آتے ہو تو میلہ بھی ساتھ لگے گا، کیونکہ جس سارا سال جو اپنے بیلوں کو تیار کرتے ہیں وہ آئے ادھر لوگوں کو مظاہرہ دکھائے، جو نیزہ بازی کرتے ہیں وہ گھوڑوں کو لے آئے ادھر دکھائے۔ جو یہ سب میلے جو ہوتے ہیں یہ ایک تہذیب اور ثقافت کی پہچان ہوتے ہیں۔ تو اس میں ثقافت سامنے آتی ہے، اس میں ردم سامنے آتا ہے، اس میں خوشی سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کا راستہ برحق ہے، کیونکہ اس میں انسانیت اور حال کے ہونے کی ساری سچائیوں کو، خوشیوں کو جو ہے نا میلے کی صورت میں ثابت کیا جائے۔ واہ، بہت زبردست جی، ماشاء اللہ قبلہ۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ چیتر میں بھی خصوصاً اور ویسے بھی بلوٹ کے ساتھ جنات کا ایک خصوصی تعلق ہے، یعنی جنات کے جو بھی مریض ہوتے ہیں وہ بلوٹ شریف جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، چیتر کے میلے میں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ویورز کا سوال ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ جنات کی ایک تو بتا دیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیسے شروع ہوئی ہے، مختصراً بتا دیں، اور دوسرا بلوٹ سے ان کا خاص کیا تعلق ہے؟ ہاں، بلوٹ سے یہ تعلق ہے کہ بلوٹ شریف جو ہے آپ کو بتا دوں، پہلے بتایا کہ روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ اور اگر آپ بائبل پڑھیں، آپ انجیل مقدس پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ والے سچے انبیاء ہوتے تھے تو وہ لوگ وہاں پہ اپنے آصیب زدہ، کیونکہ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ایسے، میں آپ کو دکھاؤں، آج کل جدید دور ہے، اگر یہ انگریزوں کا یا ریسرچ کرنے والے مائنڈ جو ہوتے ہیں ان کا یہ ملک ہوتا تو آپ دیکھتے کہ چیتر کے مہینے میں کتنے کتنے لوگ آ کر ہمارے سر پہ ریسرچ کرنے والے بیٹھ جاتے، اور ایسے ایسے وہ دیکھتے کہ میڈیکل حیران ہو جاتی ہے۔ اب ایک عورت ہے ٹانگ کی، وہ ہمارے گھر میں وہ آئی تھی رہنے کے لیے، نوکرانی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھ پہ جی زلف جمال نام کا ایک جن ہے، اور جو ہے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ جو ہے نا تو نے ساری زندگی کھانا نہیں کھانا، تیری طاقت ہم خود ہوا کے ذریعے جو ہے نا اس میں وہ جو انزائم ہیں، جو اس میں وٹامنز ہیں، وہ ہوا کے ذریعے ہم خود منتقل کرتے رہیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس نے ایک مہینہ میرے گھر میں رہنا ہو وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتی؟ بالکل نہیں بول۔ چلو چلو ایک دن کے لیے کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا، جھوٹ بول سکتا ہے۔ جس نے ایک مہینہ رہنا ہو میرے ساتھ اور پردے دار ہو، اس نے باہر بھی نہ نکلنا ہو، تو وہ اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتی؟ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں، ایک عورت ہے، اس پہ کسی ایلینز نے ایسا گراف بنایا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو یہ ایسے مطلب آ جاتے ہیں، کیسز آ جاتے ہیں جن کو انسان اور میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ یہ جنات اور غیر مرئی یا ما فوق الفطرت چیزیں ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ تو میں پھر موضوع سے ہٹنے لگا، تو یہ جہاں بھی ہوتے ہیں، آئمہ دیکھے لوگ آصیب زدہ مریض لاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ انجیل پڑھ لے تو اس میں کئی ہزاروں واقعات ملیں گے انجیل مقدس میں کہ انبیاء کے پاس، آئمہ کے پاس، نیک لوگوں کے پاس لوگ اپنے آصیب زدہ مریض لے کر آتے تھے اور ان کی وجہ سے اللہ مالک ان کو شفا دیتا تھا۔ تو یہ سلسلہ بلوٹ میں بھی تھا۔ ہمارا دادا پیر کتب شیر، تو انہوں نے جنات کو تسخیر کرنے کے لیے ایک عمل کیا تو 3 لوگ سفید کپڑوں میں آ گئے 11ویں دن۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں ہم اسی کے مصداق ہیں، ہم اسی کے مصداق ہیں، تو آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم جو ہے نا انسانی شکل میں تھے، بالکل انسان کی شکل میں تھے۔ تو میرے دادا نے کہا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں جس خاطر کر رہا ہوں تم وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم وہی ہیں۔ بس ہمارے دادا پیر کتب شیر سجدے میں گر گئے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کی، اور اس کے بعد اٹھے اور کہا کہ میں نے
اللہ کی اس مخلوق کو، اللہ کے ان اسماء کو، کلمات کو دیکھنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان کا سچ سامنے کے لیے یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جائیداد لینے کی، دولت تم سے کوئی کام کروانے کی، تو ہم فی سبیل اللہ تمہیں بس ہم نے وہ جو سجدے کے لیے آپ کو بلایا تھا وہ سجدہ ہم نے کر دیا، آپ آزاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی جو ہے نا اب یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم بھی یہیں رہیں گے آپ کے قدموں میں، اور جس پر جنات وہ ہوں گے وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آتے رہیں گے قیامت تک، تو ہم جو ہے ان کا علاج بھی کرتے رہیں گے اور ان کو شفا بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو صبح دیکھا تو حضرت پیر کتب شیر کی جہاں مزار ہے اس کے ساتھ ایک جنڈ تھی، یہ پہلے نہیں تھی، تو یہ جنڈ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم کو کاف کی کسی وادی سے لایا ہے، تو یہی ہمارا بسیرا ہوگا، تو وہ آج تک وہاں موجود ہے۔ پھر ہزاروں لوگ، وہ ایک آدمی آیا، اس نے ایک معجزہ دیکھا، اس نے بتایا کہ میں نے پیر شیخ کے در پہ یہ دیکھا۔ ایک عورت ہے جی میری 30 سال سے اولاد نہیں تھی، صحیح نے چھوارے دیے، یہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے جی میں اندھا تھا، یہ ہو گیا۔ تو پھر اس طرح جب شفا ملتی ہے، جب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں پورا پاکستان عمدہ چلا آتا ہے، تو شفائیں ملتی ہیں، اسرار ملتے ہیں۔ تو یہ جنات کا سلسلہ ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے لپکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا، لپکتے ہوئے شعلے سے، اور یہ ایک باشعور احساس ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آگ ہوا مٹی پانی سے ہم بنے، اس طرح جنات جو ہے یہ اس لپکتے ہوئے شعلے سے بنے۔ اب اس طرح ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کلمات جو ہوتے ہیں، ان کا ایک بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ جس طرح پہلے ایک صرف سوچ تھی، جس کو ہم ایک کلپنا کہہ سکتے تھے کہ یار وہ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان مدینہ دیکھا، تو وہ ایک بہت بڑا معجزہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح ہے، اور اکثر تو سوچتے ہی نہیں تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن آج جب موبائل کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ 2 انگلیوں میں مدینہ دیکھ رہا ہے، اور کسی کے لیے بھی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی۔ تو ہر دور میں جو ہوتا ہے کلمات شکلیں تبدیل کرتے ہیں، تہذیب جو ہوتی ہے اس کی ثقافتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح جنات جو تھے، پہلے جنگل بہت زیادہ تھے، آبادی کم تھی، تو وہ کھلے میں جو ہے نا اپنا وہ بناتے تھے۔ ان کی شادیاں ہم نے دیکھی، بابا جعفر نے ہمیں ایک بار ایک اشرار ہو رہے تھے، تو وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت سمجھدار انسان تھے، تو اس نے کہا کہ یہ جنات کی شادی آؤ چلتے ہیں۔ تو ہم نے قریب سے ان کو مشاہدہ کیا۔ ایک بار ہم گئے، چشمہ بیراج نیا بنا تھا، سب جنگلات تھے ہمارے بلوٹ سے اس طرف، تو ہم شکار کے لیے گئے۔ وہاں شکار کے لیے گئے تو جو ہمارے مزارے تھے ان کے ہم گھر میں رات کو بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ سبز رنگ کی، سرخ رنگ کی لائٹیں اس طرح نکل رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ کبھی ادھر چلی جاتی ہیں اور کبھی ادھر۔ ایک بالکل آتش بازی کا سما تھا پیچھے، لیکن کوئی دھماکہ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہاں کون رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جی جن ہے۔ اس نے مجھے بوڑھا تھا، اس کا نام غلام حسین تھا، اللہ اسے جنت دے، تو وہ ہمارا مظاہرہ تھا اس موضع کا۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ جنات ہیں۔ ہمیں یقین نہیں آتا، ہم پڑھے لکھے لوگ، بھائی یہ کیسے جن ہے، یہ جا رہے ہیں وہ۔ ہم نے کہا کہ نہیں جن نہیں ہے، یہ آج کل جو وہ نکلے آتش بازی کے سما، تو یہ کوئی لوگ جا رہے ہوں گے یا ڈاکو جا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو سگنل دینے کے لیے۔ اس نے کہا تو یار تو بادشاہ جو ہیں، تو آپ بادشاہ جو ہیں، تو میں آپ کو کیسے یقین دلاتا ہوں، میری سفید داڑھی ہے، تو میں جھوٹ آپ کے سامنے، پیر شیخ کے ولیعہد کے سامنے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی میری انٹرسٹنگ موضوع تھا، میں تو ایسے موضوع۔ تو ہم نے گھوڑوں پہ فوراً جو ہے نا تال رکھا اور فراقی کی اور لگام دی، اور بغیر زین کے 3-4 بندے گھوڑوں پہ چڑھ کر ادھر چلے گئے جدھر سے وہ آ رہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بالکل جنگل تھا، ایک چھوٹی سی بیر تھی، تو وہاں جو ہے نا بالکل جو ہے نا کسی کے پاؤں، ریتلی جگہ تھی، ہم نے دیکھا کہ پاؤں دیکھیں کدھر سے، کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تو مجھے ایک سیاح تھا، اس نے کہا پیر صاحب پیچھے دیکھیں۔ جو میں نے دیکھا تو وہ پیچھے سے وہ اسرار شروع تھا، وہی لائٹ آتش بازی، سبز رنگ کی لائٹیں جا رہی ہیں، سرخ رنگ کی جا رہی ہیں، ادھر کوئی ہو جاتی ہے کوئی ادھر۔ تو ہم نے گھوڑوں کو دوڑایا کہ ان میں جو ہے نا چلے جائے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دوسری طرف سے، پھر تیسری طرف سے، ایک ہر طرف سے جو ہے نا وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ واقعی جو انسان نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے کہا چاچا غلام حسین آپ ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے کہا جی یہ ہماری بیر جو گھر میں کھڑی ہے، اس سے یہ ہوتا رہتا ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جنات ہے۔ تو جنات ایک حقیقت ہے
جو انسان پھر جب ہمارے رسول خدا آئے تو ان پہ بین لگا دیے گئے کہ یہ جو معاشرہ جتنا بڑھتا جائے گا، آبادی انسانوں کی جس طرح ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے، بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جناب رسول خدا بشری لبادے میں آئے تو علی پیشوا بشری لبادے میں آئے تو ان کو وہ ساری پابندیاں بشری لبادے کے تقاضے کی صورت میں عطا کر دی تھی کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، آپ نے کانوں سے سننا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ جنات جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی وہ تقاضے ہوتے ہیں جن سے یہ باہر نہیں جا سکتے۔ جس طرح ہمارے پہ پابندیاں انسان پہ بہت ساری کہ ایک ٹانگ کھڑی کریں دوسری کریں تو ہم گر جائیں، اسی طرح ان پہ بھی جو ہے یہ پابندیاں ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ اب عام انسانوں کو احساس ضرور دلاتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن جو ہے نا اس طرح ان کا آنا اور اس طرح ان کا وہ بنانا، یہ ان پہ بین ہے کہ آپ انسانوں کی اس میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ یہ جنات کی حقیقت ہے، یہ اولیاء کے ساتھ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔